बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आपका और हमारा खूबसूरत साथ जो अल्लाह ताला करे कि कायम दायम रहे। हम आपसे ऐसी मुलाकात करते रहें और आप हमारे प्रोग्राम को इसी तरह से पसंद करते रहें जिस तरह आपकी राय हमें मौसूल होती रहती है आपके मैसेजेस के ज़रिए, सोशल मीडिया पे और फ़ोन कॉल्स पे। सो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं यहाँ पे बताऊँ कि हम जब किसी से बात करते हैं, किसी को अपनी ज़ुबान देते हैं, जब हम वादा करते हैं तो फिर वादे का भरम भी होता है, वो हमने पूरा करना होता है। वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए, वो हमारी तरफ से हो या किसी ने हमसे वादा किया हो उसकी तरफ से हो। तो जनाब, जब वादा किया जाए तो पूरा किया जाए। जो उम्मीद किसी दूसरे को बन जाती है आपके वादे से, या आप किसी के वादे से अपनी उम्मीद बढ़ा लेते हैं कि अब ये मामला तय पा गया है, तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें होने जा रही हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो यकीनन तकलीफ़ होती है। तो फिर दोनों तरफ से मामला है जनाब कि अगर जिसने वादा खिलाफ़ी की है वो फिर दूसरे से उसकी भी उम्मीद ना रखे जो उसने लगा ली होगी, तो ये टू वे ट्रैफिक है जो कि चलनी चाहिए और वादे को पूरा करना चाहिए। क्योंकि इससे जो मामलात हैं, जो लेन देन के मामलात हैं, जो मिलने जुलने के मामलात हैं, जो मोहब्बत के मामलात हैं, वो बेहतर होते हैं, या फिर ये हमारे बस में ही है कि हम उसको ख़राब कर लें। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जब आपने वादा कर लिया, और वो वादा ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी मज़दूर से, अपने किसी वर्कर से, अपने किसी को वर्कर से, अपने किसी साथी से, अपने किसी मुलाजिम से किया है, तो उसके साथ भी वो आपके मामलात पूरे होने चाहिए। इसके साथ आपको जवाबदेह भी होना पड़ेगा, आपने वादा किया या किसी ने किया। और जनाब, आपको तो ये पता है कि लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, लेकिन ये आपको काट ज़रूर लेते हैं अपने मिजाज से, अपनी अदायगी से, अपने रवैये से। सो कीप इन माइंड, ये चीज़ जहन में रखें और अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय करें, दूसरों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं। मेरे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होगा उसकी तरफ चलते हैं कि बाकायदा तलावत कुरान करीम से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का जो वजीफ़ा है वो आपके सामने हम लेके आते हैं, जिससे आप बहुत फैज़याब होते हैं, फ़ायदे उठाते हैं और उससे बहुत पसंद करके हमसे राब्ता भी करते हैं कि इसको डिस्प्ले किया जाए, इसको एक दफ़ा लिख दिया जाए। तो हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं और जैसे आपकी राय हमें आती है हम इसको एज़ इट इज़ कर भी रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग अस। इसके साथ आप जो सवालात लिख भेजते हैं वो भी हम शामिल करते हैं, उनके जवाबात आज दिए जाएंगे। आज की बात में बड़ा अहम मौजू जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है वफाकी शरई अदालत का सूद के खिलाफ फैसला। ये डेफिनेटली देखने वाला सेगमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के जितना भी मुआशी निज़ाम है, डे वन से अगर हम बात करें कि जब तक पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उससे पहले भी वजूद में आने से कुछ माह पहले ही इंटरेस्ट रेट जो हैं वो डिस्कस कर लिए गए थे। और अगर हम उस वक्त से इंटरेस्ट रेट पे ही चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी उसी तरह से चल रही है, तो फिर आज तक हम उससे क्यों नहीं निकल पाए और अगले आने वाले दिनों में हमें मज़ीद क्या कोशिश करने की ज़रूरत है। और इस पे जो स्टांस लिया गया था वो कितने सालों पे मुहित है। रिज़ल्ट जो आया, अब वो रिज़ल्ट वक्ती रिज़ल्ट है, आने वाले दिनों में इस पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत होगी या फिर पेशेंस ही का मुजाहरा हमें करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। इसके साथ साथ नाते रसूल मकबूल हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, और जनाब जादू जन्नात के जो सवालात आप हमें लिख भेजते हैं उनके जवाबात भी शामिल किए जाएंगे। सो बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जनाब कारी शमसुद्दीन कमर साहब मुदर्रिस हैं, मदरसतुल हसन ताजपुरा स्कीम से तशरीफ़ लाए हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान। ठीक है। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, एक अरसे से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लगता है कल आपने सफ़र भी किया और सफ़र के बाद कुछ थकावट भी है, तो अब तबीयत बेहतर है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक है सर, पहले तलावत कुरान करीम से फैज़याब होते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कारी साहब आपसे दरख्वास्त है कि सूरह हशर आयत नंबर 20 से 24 तक की तलावत फरमाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ما شاء الله ما شاء الله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज़ अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए भट्टी साहब आज का वजीफ़ा बयान करें फिर आगे बढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी साहब आज का जो वजीफ़ा है वो छोटा और मामूली नहीं है। हम दुनिया में रहते हुए ना हर चीज़ का हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा स्टोर हो, ख़जाना हो कम अज़ कम। तो ये जो आज का वजीफ़ा है ना ये तो है ही जन्नत का ख़जाना। माशाल्लाह ख़जाना कह रहा हूँ, माशाल्लाह जन्नत का ख़जाना। ख़जाना छोटे से वॉलेट को नहीं कहते जी किसी एक छोटी सी अलमारी को एक बॉक्स को नहीं कहते। ख़जाना होता है कि बस बंदे की नज़रें भी भर जाएँ पेट भी भर जाए, इतना बड़ा ख़जाना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जो खूबी बयान की, वो एक रोज़ आप नमाज़ पढ़ रहे थे तो आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर पीछे आ गए। साहबा ने बाद में पूछा लग नबी आपने आज ये जो आगे हाथ बढ़ाया था ये किस लिए? फरमाया मुझे जन्नत दिखाई गई, उसके फल और मेवे दिखाए गए तो मेरा दिल किया कि मैं एक गुच्छा फलों का तोड़ लूँ, और अगर वो गुच्छा मैं तोड़ लेता तो सारी उम्मत क़यामत तक भी खाती तो वो ख़त्म नहीं होना था। अल्लाह अकबर। ये जन्नत की खूबी है।
اور اگر اس جنت کے اندر بھی خزانہ آپ کو مل جائے جی تو اس کی مقدار کیا ہوگی اور اس کی کیا حیثیت ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر سفر میں ہیں تو صحابہ کرام جب چڑھائی چڑھتے پہاڑ کسی اس ٹیلے کے اوپر تو اللہ کی شان اور بڑائی بیان کرتے کہ یہ پہاڑ اونچا نہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک بے شک. اور اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنے لگ جاتے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. تو آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، میرے صحابہ اپنے آپ پر نرمی کرو، اتنا زور سے اتنی بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ مالک آہستہ بھی سنتا ہے، پیار سے محبت سے آہستہ آہستہ ذکر کرو، کافی ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا، تو آپ نے سنا تو میں کہہ رہا تھا، باقی سب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو میں ایسا ایسا پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جی. تو آپ نے مجھے کہا ابو موسیٰ کیا تمہیں میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ تو اب خزانہ کون نہیں لینا چاہتا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فٹافٹ بڑھ کے آگے ہوئے اللہ کے رسول ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ماشاءاللہ. اور پھر امت کو حکم دیا اکثروا من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے امتیو یہ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کا خزانہ بھی ہے اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے. یہ کیا خزانہ ہے؟ علماء کرام نے جب اس کی تفصیل بیان کی تو کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومن کے لیے خزانے سے کام نہیں ہے. ہے کیا؟ بندہ خود اعتراف کر لیتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اگر میں کوئی نیکی کر رہا ہوں تو وہ تیری توفیق سے ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی مہارت نہیں ہے. اللہ میں علمی طور پر، میں تجرباتی طور پر، میں مالی طور پر، میں ذہانت کے طور پر کچھ بھی نہیں ہوں اگر تیری رحمت نہ ہو، تیری توفیق نہ ہو. بے شک. تو کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا ماہر ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے کارنامے بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. تو یہ مومن اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں. اور انسان کو شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، نفس امارہ بھی ہے، برے دوست بھی ہیں، معاشرہ بھی ہے، سوسائٹی، ہر چیز انسان کو یلغار ہے کہ غلط کام کرے. تو اللہ میں ان سے بچ بھی نہیں سکتا اگر تیری رحمت نہ ہو. جب بندہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا سب کچھ کہ اللہ میں کوئی نیکی کوئی برائی سے بچنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ تیری توفیق سے ہے. تو جب بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. بندہ دنیا میں بھی ہو تو اللہ ہر مشکل سے مشکل موقع پر اور ہر خوشی اور آسانی کے موقع پر اس بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے، پرسکون رہتا ہے، دل مضبوط ہے، گھبراتا نہیں ہے، بالکل پریشان نہیں ہوتا، حالات کیسے بھی ہوں یہ ڈٹا ہوا ہے. اور اس دنیا کے خاتمے کے بعد جب قبر میں پہلا مرحلہ آخرت کا ہے وہاں بڑا سخت سوال بھی ہیں، ماحول بڑا سخت ہے، اکیلا ہے، وہاں پر بھی یہ ثابت قدم رہے گا، وہاں پر بھی نہیں گھبرائے گا. اور جو اگلے مراحل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے باقی آسان ہے. تو یہ اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ثابت قدم رکھوں گا. تو یہ کامیابیاں اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کے قدم چومتی ہیں. تو یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، خوشی کا موقع ہو، پریشانی کا موقع ہو، مشکل کام کرنے جا رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ میں تو تیرے حوالے ہوں. گھر سے نکلتے وقت، ایون صبح کو جب گھر سے نکلیں تو بندہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میں تجھ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلنے لگا ہوں، اپنے یہ مشکل کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ بھروسہ تجھ پر ہے اور تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوں. تو پھر اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، پھر اب جب تو نے میں ختم کر دی اپنی اور میرا ہو گیا ہے تو اب تیرے سارے کام آسان ہیں. سبحان اللہ. تو اس لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان پہ ایسا پکا کر لیں کہ جب بھی آپ کو سنے کوئی بندہ تو آپ کی زبان سے نکل رہا ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جب بندہ اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق بنا لے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور جنت کے خزانے اس کا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جو ہم زبان سے نکالیں وہ دل سے نکلنے والا بن جائے اور اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. آمین آمین. ٹھیک ہے، بڑی صاحب سوالات شامل کرتے ہیں. پہلا سوال ہے ایک شخص فوت ہو گیا
ورثہ میں اس کی بیوی، 3 بیٹیاں، 2 بہنیں اور 1 چچا ہیں۔ ان میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ کسی نے کہا ہے کہ چچا کو بھی وراثت ملے گی، وضاحت فرما دیں۔ جی نظامی صاحب، اسلام کا نظام وراثت، پراپرٹی کی تقسیم بہت خوبصورت اور پرفیکٹ قسم کا سسٹم ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ بیٹیوں کو، بہو کو، بیوی کو، دادی کو، نانی کو، والدہ کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور سارا کچھ بیٹوں کو ہاں تقسیم ہو جاتا، اور بیٹوں میں بھی جو زبردست طاقت والا وہ قبضہ کر جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر سب کو دیا ہے، اور ایسے خوبصورت طریقے سے بانٹ کے دیا ہے کہ کوئی بندہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر فوت ہونے والے کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل دے دو، اور اگر بیٹیاں ہی ہوں اور وہ 1 سے زیادہ ہوں تو پراپرٹی میں سے 2/3 ان کو دے دو، اور اگر اس کی بیوی ہے اور بیوی اولاد بھی ساتھ موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ دے دو، اور اگر بیوی اولاد نہیں ہے، سنگل ہی بیچاری رہی ساری عمر، تو اس کو 4تھا حصہ دے دو۔ تو اب اس صورت میں جو یہاں بیان ہو رہی ہے، یہاں ساتھ بہنیں بھی ہیں اور چچا بھی ہے۔ اب یہ جو بہنیں ہیں اور چچا ہیں، میت کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کن کا ہے، چچا کا یا بہنوں کا؟ آپ کے خیال میں میت کے ساتھ زیادہ قریبی رشتہ کس کا ہے، چچا کا یا بہنوں کا؟ بڑی صاحب میں کچھ کہوں گا وہ غلط ہو جائے گا، بہتر ہے آپ ہی بتائیں۔ نہیں، میں نے آپ کو دنیا کے لحاظ سے تعلق پوچھا ہے صرف، کہ تعلق قریبی کس کا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کے ہم نے حصے مقرر کر دیے ہیں، اور جو باقی بچے وہ دور کے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھنا کہ دور کون سا ہے۔ اب دور ہیں بہنیں بھی اور چچا بھی، تو یہاں پر 8واں حصہ فوت ہونے والی کی بیوی کو دینا ہے، اور 2/3 2/3 جائیداد کا وہ بیٹیوں کو دینا ہے، اور اب تھوڑا سا حصہ باقی بچے گا۔ وہ جو باقی بچا ہے وہ بہنوں کو دینا ہے، کیونکہ ان کا تعلق میت کے ساتھ چچا کی نسبت قریبی ہے۔ چچا دادا کی اولاد ہے نا، والد کا بھائی ہے، اور یہ بیٹیاں جو ہیں یہ اس فوت ہونے والے کی ڈائریکٹ بہنیں ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تو ان کا تعلق چونکہ گہرا ہے، اس گہرے تعلق ہونے کی وجہ سے چچا کو نہیں دیں گے، بلکہ ان بہنوں کو جو باقی بچے گا ان کو ملے گا۔ اصطلاح میں ان کو اسبا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رشتہ دار جو میت کی مضبوطی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو یہ بہنیں بھی اسبا ہیں اور چچا بھی اسبا ہے، لیکن چچا دور کا ہے، لہذا جب قریب والے کو دے دیں گے تو دور والا رہ جائے گا۔ تو یہاں پر بہنوں کو دیں گے، بیٹیوں کو 2/3 2/3، اور ان کی جو والدہ ہے جو بیوہ ہے اس کو 1/8، اور جو باقی بچے گا وہ بہنوں کو دے دیں گے، اور چچا اس صورت میں نہیں لے سکے گا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ نماز کے رکوع اور سجود میں جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کی کم سے کم تعداد کیا ہے؟ نیز یہ کہ کیا یہ ذکر صرف طاق تعداد میں ہی لازمی ہے یا پھر جفت تعداد میں بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ کہ رکوع اور سجدے میں تعداد کتنی ہے۔ جی، تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے ایک روایت ہے، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جب تم رکوع اور سجدے میں 3 دفعہ تسبیح پڑھ لو تو تمہارا رکوع اور سجدہ پورا ہوگا، لیکن وہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ جی، لیکن اسی حدیث کو بنیاد بنا کر فقہاء نے، علماء کرام نے کہا کہ اگر کوئی بندہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم اور سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، یا جو اللہ کے نبی نے دوسری تسبیحات بتائی ہیں وہ 3 دفعہ پڑھ لے تو گزارا ہو گیا، کافی ہے۔ اور کچھ فقہاء تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں جاؤ تو اللہ کی عظمت بیان کرو، تو جب بندہ ایک دفعہ بھی پڑھ لے سبحان ربی العظیم تو وہ حق پورا ہو گیا ہے۔ لیکن جو آپ کے رکوع ہیں جو سنت سے ثابت ہیں جی، کہ آپ رکوع کیسا کرتے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا رکوع اور رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا یہ تقریباً برابر ہوتا تھا، اور آپ اتنی دیر کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ ہم یہ خیال کرتے قد نسیہ کہ آپ بھول گئے۔ اور حضرت برا کہتے ہیں کہ آپ کا سجدہ، آپ کا رکوع، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا یہ تقریباً برابر تھا۔ اور حضرت انس جو قریبی ہیں جو 10 سال خدمت کرتے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا لمبا رکوع سجدہ ہوتا تھا کہ ہم سمجھتے کہ آپ بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس دور کے حکمران تھے،
اور اس دور میں حکمران نمازیں بھی پڑھایا کرتے تھے، جمعہ بھی، خطبہ بھی دیتے تھے۔ سر کیا دور ہوگا ویسے؟ کیا دور ہوگا کہ جو امیر المومنین ہے وہ خطبہ عید بھی دے رہا ہے، جمعے کو خطبہ بھی دے رہا ہے اور عدالتی معاملات بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس امام کے پیچھے اللہ کے نبی کے ساتھ ملتی جلتی نماز پڑھی ہے وہ یہ جوان ہے، نیا امیر ہمارا، اس سے زیادہ مشابہ میں نے کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ جی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کے پیچھے نماز پڑھی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پیچھے، اور جو اللہ کے نبی کے مشابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو راوی کہتے ہیں ہم نے گنا اندازہ لگانے کے لیے کہ رکوع میں کتنی بار سبحان ربی العظیم کہتے ہیں اور سجدے میں کتنی کہتے ہیں، تو ہم نے اندازہ لگایا کہ عمر بن عبدالعزیز کم از کم 10 بار سبحان ربی العظیم اور 10 بار ہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ تو اس سے دونوں مسئلے آپ کے حل ہو گئے جی کہ طاق ہو یا جفت کوئی فرق نہیں ہے، جتنے مرضی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کم سے کم 3، اور اگر لمبا رکوع سکون سے سنت کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر 10 سے زیادہ پڑھیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کرتے تھے جب آپ اکیلے تہجد کی نماز پڑھتے، اور جب آپ جماعت کرا رہے ہوتے تو پھر آپ کی تعداد معتدل ہوتی تھی۔ تو جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں تو بے شک سجدے میں آدھا گھنٹہ پڑھے رہیں، اللہ کی عظمت بیان کریں، تسبیحات بیان کریں، اور جب جماعت کرا رہے ہوں تو پھر اعتدال کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا جا رہا ہے حجامہ لگوانے کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی تاریخ یا دن متعین ہے یا پھر کسی بھی دن اور تاریخ میں حجامہ لگوایا جا سکتا ہے؟ حجامہ علاج میں سے ایک بہترین علاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علاج 3 چیزوں میں ہے، جی۔ شہد، سنگی لگوانا جس کو آپ یہ ابھی کپ تھراپی، شہد پینا، اور لوہے کی سلاخ کے ساتھ زخموں کو بند کرنے کے لیے لوہوں کی سلاخ سے داغ لگانا۔ آپ نے فرمایا اس سے تو میں منع کرتا ہوں، بہت تکلیف دہ علاج ہے۔ باقی آپ نے فرمایا کہ ان امثلا، اور فرمایا ان افضل علاج، کہ جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سے افضل ترین یا مثالی طور پر جو بہترین علاج ہے وہ ہے یہ کپ تھراپی۔ کن دنوں میں لگوانا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ چاند کی 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ، یہ 3 دن سنگی لگوانے کے لیے یہ بہترین دن ہیں۔ باقی دنوں میں بھی لگوائی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے طبی طور پر بھی رہنمائی فرما دی کہ ان 3 دنوں میں افضل ہے۔ اب لگائے گا کون، کرے گا کون؟ وہ حکیم صاحب جس کو پتہ ہے کہ اس شخص کو یہ بیماری ہے اور اس کا علاج اس طرح سے ہوگا، کس جگہ پر میں وہ سنگی لگاؤں گا، کہاں سے خون نکالوں گا، کہاں خون جمع ہوا ہے، کہاں سے رکاوٹ ہے، تو وہ لگائے گا، اور ان دنوں میں لگائے تو انشاءاللہ یہ بہترین کامیاب علاج ہوگا۔ اگر لگانے والا ناڑی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اب آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے سنگی لگوانا، اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنا کے تو ہر ایرا غیرہ سنگی لگایا جا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ جاتا ہے، اس کے کندھوں کے اوپر، اس کی چھاتی کے اوپر وہ مختلف جگہوں سے خون نکال دیتے ہیں بے تحاشا، اور وہ گھر آ کے تو وہ الٹ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ماہر حکیم ہو جس کو پتہ ہے کہ بیماری کدھر ہے اور علاج کیا ہے تو وہ اس سے سنگی لگوا لیں، اور دن یہ ہیں 17، 19 اور 21، یہ بہترین دن۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ سنگی آپ جو فرما رہے ہیں یہ حجامہ ہی کو کہتے ہیں سنگی؟ حجامہ عربی کا لفظ ہے جی۔ اردو میں اس کو سنگی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کپ تھراپی کہتے ہیں، تو یہ اسی کے مختلف نام ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی۔ سوال ہے، ہم 10-12 لوگ دیار غیر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی 5 وقت کا پکا نمازی نہیں ہے اور دیگر بھی بہت سی نافرمانیوں میں ہم مبتلا ہیں، تو ہم میں سے کوئی ایک ہمارا امام بن کر ہمیں باجماعت نماز پڑھا سکتا ہے یا پھر ہم الگ الگ پڑھ لیں؟ اللہ اکبر، فکر تو اچھی ہے اس بھائی کی، جی، اللہ تعالیٰ ان کو پکا نمازی بنا دے، آمین۔ اللہ رب العزت یہ جو کوتاہیاں بتا رہے ہیں، سر عام اعتراف کر رہے ہیں، تو یہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف اپنے رب کے سامنے کریں، وہ جو غلطیاں چھپ کے کرتے ہیں وہ سر عام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو ان پر پردہ ہی رہنا چاہیے، لیکن اپنے رب کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں۔ باقی جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ، جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہو، جو زیادہ خوبصورت پڑھ سکتا ہو، بہتر پڑھ سکتا ہو، جماعت وہ کرائے گا۔ اب یہ دیکھ لیں آپس میں کہ ان میں سے قرآن مجید کی صورتیں یاد کس کو زیادہ ہیں، قرآن مجید اچھا کون پڑھ سکتا ہے، اس کو امام بنا لیں۔ یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنت نبی، اگر قرآن مجید کی تلاوت میں قرات میں برابر ہیں، سارے ایک جیسے ہی ہیں، جی،
تو پھر جس کو سنت نبوی کا زیادہ علم ہے جماعت وہ کرائے گا، اور اگر اس میں بھی سارے ایک جیسے ہی ہیں تو پھر جو مرضی کرا لے، یا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے وہ کرا لے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنے کسی قریبی مسجد میں جائیں، اولا اور افضل یہ ہے کہ کسی قریبی مسجد میں جائیں نماز پڑھیں۔ اگر مسجد دور ہے، مسجد نزدیک نہیں ہے، اور یہ خود اپنے ہی گھر میں کمرے میں ہی نماز کرانا چاہتے ہیں، تو پھر یہی ہے، جس کو قرآن اچھا آتا ہے، زیادہ پڑھا ہوا ہے، وہ جماعت کرائے۔ اگر سنت نبوی مسائل نماز کے مسائل کا کسی کو زیادہ علم ہے تو وہ کرا لے۔ اگر سارے برابر ایک جیسے ہی ہیں تو پھر جو عمر میں بڑا ہے اس کو اپنا امام بنا لیں، لیکن اکیلے اکیلے پڑھنا نہیں ہے۔ اگر مسجد میں نہیں جاتے اور اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی جماعت کرانا ان کے لیے افضل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے دیار غیب میں بھٹی صاحب یہ بڑا عمومی طور پر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ مسجد نہیں ملتی نزدیک، پھر آپ جو جاب کے آپ کے آرز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پرابلم کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی، ان کو اپنے آپ پہ یہ ندامت بھی مجھے لگتا ہے سوال میں فیل ہو رہی ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کی اس توبہ کے انداز کو ہی توبہ بنا لے، توبہ بنا لے، قبول کر لے اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت جذبہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم میں سے کون نماز پڑھائے، ہم میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی۔ تو یہ بھی میرے خیال میں ایک آغاز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے تو پھر راہ راست پہ آئے بات ہے کہ ان کو احساس ہو رہا ہے جی کہ ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ بھی دور کرنی ہے، اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ احساس جو ہو رہا ہے، تو یہ بھی بڑی اچھی خوبصورت بات ہے۔ آگے سوال ہے جی کہ میرے شوہر سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، اب ہمارے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، شوہر کے بغیر زندگی گزارتے اور سسرالیوں کے مسائل جھیلتے ہوئے اب میں تھک چکی ہوں۔ اس بار میں نے شوہر کو سعودیہ واپس نہیں جانے دیا، انہوں نے یہاں کاروبار شروع کیا لیکن نقصان اٹھانا پڑا۔ اس معاملے کو لے کر میں بڑی ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں، براہ کرم کوئی روحانی علاج یا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ پہلی بات تو اس بہن نے جو فیصلہ کیا نا، آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ ٹھیک فیصلہ کیا، بہت اچھا ٹھیک فیصلہ کیا کہ خامد ساری زندگی باہر رہیں، کماتے رہیں، اور ان کی والدہ بچوں کی، اکیلی بچوں کی پرورش کرے، سارے مسائل خود جھیلے، اور خامد جب بوڑھا ہو جائے تب واپس آئے تو پھر بھی مسائل ہیں۔ جی، بچے جوان ہو چکے ہیں، بعض دفعہ بچے منع کر دیتے ہیں کہ ابو ابھی مت آئیں، ابھی ہمارے لیے گھر بننے والا ہے، ابھی ہماری شادیاں ہونے والی ہیں، ابھی ہم سیٹل نہیں ہوئے تو ابھی آپ نہ آئیں۔ بہت تکلیف دہ، بہت تکلیف دہ ہے۔ مجھے ایک ایسے ہی ڈرائیور سے ملنے کا موقع ملا، تو میں نے ڈرائیور کیب چلاتا تھا، تو میں نے کہا آپ کتنے عرصے سے ہیں؟ کہتے ہیں 26 سال ہو گئے۔ 26 سال کا مطلب کہ جوانی ساری گزر گئی۔ تو میں نے کہا کہ اب بھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں؟ وہ رو پڑا، کہتا صرف ایک ماں تھی جو فون کر کے کہتی تھی بیٹا آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتا ہے ان والدہ کے چلے جانے کے بعد اب تو وہ کہتے ہیں مت آؤ، کمائی بھیجو۔ بیوی بچے کہتے ہیں مت آؤ، وہ کہتے ہیں ہمیں کمائی چاہیے، ہمیں آپ نہیں چاہیے۔ صرف ایک والدہ تھی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ادھر ہی رہو، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، بس پیسے بیچتے۔ اور انہوں نے بھی دل میں رکھ لیا کہ میں نے کیا کرنا ہے اب جا کے، ماں ہی نہیں ہے جو وہ مجھے آپ کہتی دیکھ تھی آ رہے جاؤ۔ ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ جن بچوں نے، جس بیوی نے واضح کہہ دیا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے، ادھر رہ کے پیسے کماؤ اور بھیجو، تو میں اگر چلا گیا تو میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو یہ بہن نے جو فیصلہ کیا ہے نا، یہ خاندان کی بہتری کے لیے بہت شاندار ہے۔ البتہ جو نقصان ہو گیا اس وجہ تو وہ پریشان کیوں ہیں؟ ندامت ہو رہی ہے ان کو، دل میں پریشانی ہو رہی ہے، وہ سارے سسرال کے تیر اس کی طرف آ گئے ہیں جی، کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، ہمارا بیٹا باہر کماتا تھا، ہمارا بیٹا یہ تھا وہ تھا، اب تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو ان کو پریشان نہیں ہونا۔ ہم نے جو پیچھے کتنے وظائف بتائے ہیں، ان میں سے بہترین وظیفہ کہ اللہ رزق میں برکت ڈال دے، اللہ مسائل ختم کر دے، تو وہ کیا ہے؟ درود شریف۔ درود شریف کی کثرت کر دیں۔ نظامی صاحب اتنے لوگ مجھے فیڈ بیک بھیجتے ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھا تو میرے ساتھ اللہ نے یہ رحمتوں والا فیصلہ کرا، اللہ نے مجھے یہ فضل و کرم سے نواز دیا۔ بڑی صاحب یاد ہے ہم نے باقاعدہ ایسے ایک انسٹنس جو ہوا تھا، جی جی، جو صاحب ٹریول کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ پھر ہم سے کانٹیکٹ کیا، جی بالکل، درود شریف کے حوالے سے ہی تھا۔ جی جی جی، درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ان کو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ حاصل ہوں۔ تو درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، تو اللہ ہمارے لیے اس فیصلے کو آزمائش کا باعث نہ بنائے کہ بیوی پریشان ہو کے پتہ نہیں میری وجہ سے یہ سارا ہو گیا ہے، اور خاندان والے کریں کہ تمہاری وجہ سے ہو گیا ہے،
اور خامد بھی سوچے دیکھو ادھر میں تھا تو اچھا خاصا کماتا تھا، اب یہاں نقصان ہو رہا ہے، اللہ رزق یہاں پہ بھی دے گا اور بے تاشا دے گا۔ استغفار کی کثرت اور ساتھ درود شریف کی کثرت، یہ اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کے لیے، ان کی فیملی کے لیے آسان اور پیدا برکت کرے۔ والا رزق اللہ ان کو عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ آگے سوال ہے جی کہ ایک شخص دمے کا مریض ہے، اسے ہر وقت آکسیجن کا سلنڈر ساتھ رکھنا پڑتا ہے تاکہ اسے سانس کا مسئلہ نہ ہو، کیا روزے کی حالت میں وہ اس طریقے سے آکسیجن لے سکتا ہے؟ جی بالکل لے سکتا ہے۔ آکسیجن نہ کھانا ہے جی اور نہ ہی پینا ہے، تو آکسیجن تو ہم ویسے بھی ہر وقت لے رہے ہیں۔ اب اس مریض کی صورت کے لیے اس کو اگر کسی آرٹیفیشل طریقے سے آکسیجن کا بندوبست کر دیا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزے کی حالت میں وہ آکسیجن لے سکتے ہیں۔ اور انہیلر جیسا پف لیا جاتا ہے؟ ہاں انہیلر کی بھی وہی حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی وہ فرق نہیں ہے دونوں میں، یہ روزے کی حالت میں بیمار ہو لے سکتے اس کے ساتھ ہی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ موجود رہے قاری شمس الدین قمر صاحب، آپ تشریف لائے سر، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ جو سوالات تھے جی آج ہم نے وہ سارے شامل کر لیے، جو آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں وہ سارے جوابات بھی آپ تک پہنچا دیے، آج کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور ہم نے فیض حاصل کیا تلاوت قرآن کریم سننے کا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔